अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये इस सिलसिले की आज दूसरी वीडियो है जिसमें हम ये आपको बताएंगे कि शादी के वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 6 साल या 9 साल की हरगिज़ नहीं थी। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि हदीसों में पाई जाने वाली जो रिवायात हमारे पास मौजूद हैं उनमें उम्र का कितना इख्तलाफ पाया जाता है। फिर हमारा दूसरा सवाल उन लोगों से होगा कि जो लोग 6 साल की उम्र में या 9 साल की उम्र में शादी और रुखसती के कायल हैं, क्या वो आज के इस दौर में अपनी बेटी को किसी आलिम दीन के लिए, किसी से शादी के लिए 9 साल की उम्र में पेश कर देंगे? उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रिश्ता मना कर दिया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए। उसकी वजह ये थी कि आपकी उम्र में बहुत फ़र्क था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा छोटी थी और बाकी दोनों हज़रात जो थे वो बड़े थे। और इसके बाद तारीख़ी रिवायात से हम ये साबित करेंगे कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र हरगिज़ 9 साल की या 6 साल की नहीं थी। और फिर आखिर में उन वाक़यात को बयान करेंगे जो हमारे इस दावे की दलील है इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि आप जानते हैं इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा हर्जा सराई डेविड वुड ने की और इसके बाद नुपुर शर्मा ने की। पार्ट 1 के अंदर हमने इन दोनों हजरात के तमाम तर सवालात के जवाब दे दिए और इस पार्ट में अब हम अपने ज़ख़ीरा हदीस और तारीख़ी रिवायात का जायज़ा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस मसले को बेशतर मुसलमान स्कॉलर ने अपने अपने तौर पर बयान किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी इस वीडियो के अंदर ये बात साबित करने की कोशिश की कि हदीस जो 6 साल की है वो सही है और 6 से 9 साल की उम्र में चूंकि बुलूगियत हो जाती है लिहाजा इस उम्र में शादी की जा सकती है। उनसे हमारा सवाल ये है कि क्या शादी के लिए सिर्फ बुलूगियत ही शर्त है? ज़हनी पुख्तगी और इंसान की मेच्योरिटी का शादी से कोई ताल्लुक नहीं है? फिर दूसरे मुफ्ती साहब हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब। इन्होंने इंतहाई मुज़हिका खेज बात की कि लोगों को जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कम उम्री में शादी करके खुश हैं तो बाकी लोगों को क्या तकलीफ है? तो ये एक इंतहाई अजीब और गरीब किस्म का जवाब था जो उन्होंने दिया। इस सिलसिले में डॉक्टर उमर सुलेमान शेख उमर सुलेमान साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया और बड़े शाइस्ता और बड़े खूबसूरत अंदाज में और बड़े दलाइल के साथ ये बात साबित की कि जिस एज में भी शादी हुई हो या वो 6 या 9 साल की हो, लेकिन किसी ने उस ज़माने में चूंकि एतराज़ ना किया, इसका ज़ाहिर मतलब यही है कि ये एज शादी की उम्र थी और अरब की सोसाइटी और माशरे में ये ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं थी, ये काबिल एतराज़ बात नहीं थी, वरना लोग ज़रूर करते। और ये काफ़ी मजबूत दलील है जो जनाब शेख उमर सुलेमान साहब ने अपने इस दावे के अंदर दी है। इसके अलावा 3 वो हजरात हैं जो 6 साल या 9 साल की उम्र को सिरे से मानते नहीं है। इसमें जावेद अहमद गांधी साहब हैं, लेकिन उन्होंने अपने इस दावे को साबित करने के लिए सिर्फ कयास ही को इख्तियार किया। इसके लिए मजीद कोई दलील, कोई नकल पेश नहीं की जिससे इस बात को माना जा सके। इस तरह मुफ्ती अली ने भी इस बात को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया, लेकिन हमें उनके पास से और उनकी तरफ से भी कोई दलील इस बारे में मिलती नहीं है। इसी तरह के तीसरी मुफ्ती साहब जिनको मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में तारीख और अहादीस के दरमियान पाए जाने वाले इख्तलाफ को बयान किया और उन्होंने ये साबित किया कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला की उम्र 9 साल की हरगिज़ नहीं थी। इस सिलसिले में मेरे हिसाब से इनकी वीडियो सबसे कामयाब तरीन वीडियो है। इसके बाद मैं आता हूँ जनाब यासिर काजी की साहब की तरफ। यासिर काजी साहब ने इस मामले में सबसे मुज़हिका खेज काम किया और इनके जवाबात ने हमें हैरत में डाल दिया, बल्कि डेविड वुड ने इनकी तकरीर को अपने लिए बतौर दलील के इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ ये साबित किया कि उम्र 6 साल ही की थी और 9 साल की उम्र थी रुखसती के वक्त, बल्कि इसके लिए और दलाइल भी जमा किए। तो इनसे मेरा सिर्फ इतना ही सवाल है कि फिर 100 बिस्मिल्लाह करें और एक दफ़ा इस सुन्नत को आप भी अदा करके दें, आप भी अदा करके दिखा दें, या अपने बच्चे बच्चियों की शादी 9 साल की उम्र में कर दें या फिर खुद किसी से 9 साल की उम्र में शादी करके दिखाएं, अगर ये इसी तरीके से वाकया हुआ था।
ہم نے بعض لوگوں کے سامنے جب یہ اعتراض کھڑا کیا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 6 یا 9 سال کی عمر میں شادی کرنا جائز ہے تو پھر آپ یہ سنت ادا کر کے دیں اور ہمیں کر کے دکھائیں، تو ہم بھی تو دیکھیں کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں دعوے میں کتنے سچے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر کسی پیغمبر کی طرف سے معاذ اللہ ہمارے پاس یہ رشتہ آتا تو ہم ضرور کرتے۔ یہ ایک ایسا جواب ہے کہ جس کو سن کے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کیونکہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ کام صرف پیغمبر ہی کر سکتے، باقی کوئی نہیں کر سکتے۔ تو پھر باقی کام آپ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی نماز پڑھنے کا حکم پیغمبر نے دیا، جب پیغمبر اب ہمیں دیں گے تو ہم پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ زکوٰۃ پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ لوگوں سے زکوٰۃ لے لو، اب پیغمبر جب ہم سے زکوٰۃ مانگیں گے ہم دے دیں گے، اب ابھی ہم کیوں دیں؟ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حج کرنے کا حکم دیا تو لوگوں نے حج کیا، اب جب پیغمبر ہمیں حکم دیں گے تو ہم بھی کر لیں گے۔ تو اس حساب سے تو پورے نظام اسلام کی بنیاد جو ہے وہ ہلا دینے والا یہ اعتراض ہے، اور اس کی ظاہر ہے کہ کوئی بنیاد ہرگز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے ان احادیثوں کو جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے متعلق جو ہے وہ تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے حدیث امام بخاری سے، امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کے مدینے کی طرف ہجرت کرنے سے 3 سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ نے کم و بیش 2 سال توقف کیا اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جبکہ ان کی عمر 6 سال کی تھی، نکاح کیا اور پھر 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ اس سلسلے میں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ اس کے اندر جو روایت ہے وہ ہشام اپنے والد سے اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اسی طریقے میں اس سلسلے میں یہ بھی دوسری روایت بھی حضرت ہشام ان ابی ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت بھی اسی طریقے کی ہے کہ جب مجھ سے نکاح کیا تو میری عمر 6 سال کی تھی اور جب رخصتی ہوئی تو اس وقت میں 9 برس کی تھی، اور 9 برس تک میں حضور علیہ السلام کے نکاح میں رہی۔ کم و بیش اسی سے ملتی جلتی روایت جو ہے وہ مسند احمد ابن حنبل میں امام احمد ابن حنبل نے بھی حضرت ہشام ان عروہ ان ابی کے روایت طریق سے اس روایت کو بیان کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب مجھ سے مکہ میں نکاح کیا تو میں 6 سال کی تھی، اور مدینے میں پھر میری رخصتی اس وقت ہوئی جب میں 9 سال کی تھی۔ تو یہاں یہ دیکھ لیجئے کہ رخصتی مدینے میں ہوئی اور 9 سال کی عمر تھی، اور مکہ میں نکاح ہوا جب اس وقت 6 سال کی عمر تھی۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیے یہ روایت بھی صحیح مسلم میں ہے، لیکن یہاں پر 7 سال کا ذکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے ان سے نکاح کیا تو وہ 7 سال کی تھی، اور جب رخصتی ہوئی تو 9 سال کی تھی، اور اس وقت ان کے کھلونے کے ساتھ، ان کے کھلونے جو ہے وہ ان کے ساتھ تھے، اور پھر جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 18 سال کی تھی۔ یہ روایت امام مسلم نے بیان کی، اور یہ روایت بھی جو ہے ان عروہ ان عائشہ اسی طریقے سے یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، اب آپ کے سامنے 6 سال کی ہم نے روایت پیش کر دی، آپ کے سامنے 7 سال والی روایت پیش کر دی، اب دیکھیے 9 سال والی روایت ہے، یعنی نکاح کی روایت میں 9 سال کا ذکر بھی ہے۔ یہ روایت حضرت عائشہ سے ابی عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے نکاح کیا تو میں 9 سال کی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب حضرت عائشہ سے ابو عبیدہ نقل کرتے ہیں تو 9 سال کی عمر، نکاح کی عمر 9 سال نقل کرتے ہیں۔ دوسری روایت اسی سنن نسائی کے اندر موجود ہے، اور اس میں حضرت اسود حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان سے 9 سال کی عمر میں نکاح کیا۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ روایتیں کتنی بن گئی ہیں، روایتیں 6 سال کی بھی ہیں، روایت 7 سال کی بھی ہے، اور روایت 9 سال کی بھی ہے۔ حشام اور عروہ کی جو روایت ہے اس میں 6 سال کا ذکر تواتر کے ساتھ محدثین نے بیان کیا۔ جب حضرت اسود حضرت عائشہ سے بیان کرتے تو 9 سال کی، اور دوسری روایت جو ہے وہ 7 سال کی بیان کرتے ہیں۔ اب حدیثوں کے اندر خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک روایت تو یہ کہتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 2 سال بعد آپ نے انتظار کیا اور اس کے بعد نکاح کیا۔ ایک اور روایت کہتی ہے کہ وفات کے بعد نکاح کر لیا۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ 6 سال کی عمر میں نکاح کیا، ایک روایت کہتی ہے 7 سال، اور ایک روایت کہتی ہے کہ 9 سال کی عمر میں نکاح کیا۔ تو یہ حدیثوں کے ذخیرے کے اندر جو ہے وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 سال سے 9 سال کی عمر کا اس کے اندر بیان موجود ہے۔ اس حساب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم 9 سال کی عمر کے اندر یا تو رخصتی ہو چکی تھی یا شادی
ہو گئی تھی، جو حدیثوں کی ذخیرے سے ہمارے سامنے جو بات آتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے متعلق تاریخی روایات کیا کہتی ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ تاریخ طبری کے اندر سے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی اولادیں تھیں۔ تو آپ کی ویسے تو 3 بیویاں تھیں اور ان سے 6 بچے آپ کے تھے، لیکن ہم صرف 2 کا ہی تذکرہ کریں گے۔ ایک آپ کی زوجہ کا نام قتیلہ تھا، جن سے حضرت عبداللہ اور حضرت اسما پیدا ہوئی، اور دوسری آپ کی زوجہ کا نام جو ہے وہ ام رومان تھا۔ ام رومان سے حضرت عبد الرحمن اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ امام طبری ان چاروں اولادوں کو لکھنے کے بعد، ان کی تفصیل بیان کرنے کے بعد، ان کے نسب کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کی یہ چاروں اولادیں جو ان 2 بیویوں سے پیدا ہوئی، جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، زمانہ جاہلیت میں پیدا ہوئی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چاروں بچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ جاہلیت، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب ہم دوسری روایت کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو کتاب ہے یہ مشکات المصابیح، اس کے اندر حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ بڑی بہن ہے، ان کا تذکرہ آپ کو ملتا ہے۔ ان کے متعلق موجود ہے کہ آپ نے 17 افراد کے بعد اسلام قبول کیا، یعنی شروع میں اسلام لانے والوں میں شامل تھیں۔ اور جو بڑی اہم بات ہے وہ 2 ہیں کہ اپنی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 سال بڑی ہیں، یہ یاد رکھیے۔ اور دوسری بات، انہوں نے 100 سال کی عمر پائی اور 73 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ تو ایک بات تو حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی ہیں، دوسرا 100 سال کی عمر پائی، اور مکہ میں 73 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، جس کا مطلب ہے کہ جس وقت ہجرت ہوئی اس وقت آپ کی عمر 27 سال کی تھی۔ اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد کم و بیش یہی بات حضرت امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 سال بڑی تھیں۔ تو حضرت اسما بڑی تھیں اور حضرت عائشہ چھوٹی تھیں، اور دونوں کی عمر میں 10 سال کا فرق تھا۔ یہ بات حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تاریخ کی کتاب میں تاریخ ابن کثیر یا البدایہ والنہایہ کے اندر بیان کی ہے۔ اس کے بعد الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ہجرت سے 27 سال پہلے پیدا ہوئی تھی۔ تو یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ہجرت کے وقت حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 27 سال کی تھی۔ اس کے بعد ایک چیز اور دیکھیے کہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 67 سال کی عمر تھی جب آپ کا انتقال ہوا۔ حالانکہ آخر میں خود لکھتے ہیں کہ آپ کی عمر 18 سال اور ہجرت کے سال آپ کی عمر 8 یا 9 سال کی تھی۔ حالانکہ اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ 17 سال کی عمر یا 16 سال کی عمر بنتی ہے، لیکن بہرحال ہم یہاں سے صرف ایک چیز لیتے ہیں کہ آپ کی عمر 67 سال کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اور حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، اور ان کے بارے میں حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے سب سے بڑے بیٹے تھے یہ، یعنی حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سگے بھائی تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی اولادوں میں سب سے بڑے تھے۔ اب آپ اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب ہم ایک ٹیبل بناتے ہیں اور ان تاریخی روایت سے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے جو آپ کے سامنے تاریخی روایات بیان کی ہیں، اس کا یہ خلاصہ ہے۔ وہ خلاصہ اس طرح ہے کہ حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا انتقال 73 ہجری میں ہوا، آپ نے 100 سال کی عمر پائی۔ تو 100 میں سے جب 73 کو مائنس کریں گے تو 27 سال بنتے ہیں۔ یہ وہ عمر ہے جس عمر میں حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ تو آپ کی ہجرت کے وقت عمر 27 سال کی تھی۔
اور تاریخی روایت سے ہمیں دو حوالے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے جس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال چھوٹی تھی، جس کا مطلب ہے کہ ہجرت کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 17 سال کی تھی، کیونکہ آپ اگر 10 سال چھوٹی تھی اور حضرت اسما 27 سال کی تھی تو آپ کی عمر تاریخی روایت کی کیلکولیشن سے یہ بنتا ہے کہ آپ کی عمر 17 سال کی بنتی ہے۔ تو یہ وہ سولڈ ریفرنس ہے اور حوالہ ہے جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہجرت کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے وہ 17 سال کی تھی۔ آپ آگے دیکھیے کہ یہ بات طے ہے۔ اب ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاروں اولادوں کو اس ٹیبل کے اندر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر یہ سب سے بڑے بیٹے تھے، ام رومان ان کی والدہ تھیں، اور ام رومان ہی سے حضرت عائشہ بھی پیدا ہوئی، تو یہ دونوں بھائی بہن، سگے بھائی بہن تھے۔ سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن پیدا ہوئے، اس کے بعد کون ہوا یہ ہمیں نہیں پتا۔ حضرت عائشہ ہوئی، حضرت آسما ہوئی، یا عبد الرحمن بن ابی یا عبداللہ بن ابو بکر ہوئے، یہ بات ہمیں نہیں پتا، تو ہم نے اس میں لکھ دیا ناٹ کلیئر، کہ ان میں کلیئر نہیں کہ کون ہے۔ لیکن ایک بات ان چاروں اولادوں کے بارے میں طے ہے کہ یہ دور جاہلیت میں پیدا ہوئے تھے، یعنی اسلام کی شمع اور پیغمبر اسلام کے اعلان نبوت سے پہلے یہ چاروں حضرات جو ہے وہ پیدا ہو چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ ان کی عمر 100 سال کی تھی، اور ڈیتھ ہمیں سب کی بات ہے کہ 57 سال میں انتقال ہوا حضرت عبد الرحمن کا، 58 میں حضرت عائشہ کا، اور 73 میں حضرت اسما کا انتقال ہوا۔ تو اس حساب سے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تو 27 سال کی بنتی ہے۔ اب حضرت عبد الرحمن حضرت اسما سے بڑے ہوں گے، ظاہر ہے کہ وہ سب سے بڑے بیٹے تھے، تو ظاہر ہے ان کی عمر 27 سال سے زیادہ ہوگی۔ اور چونکہ یہ تمام اولادیں اعلان نبوت سے دور جاہلیت میں پیدا ہو چکے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال مکہ میں رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو دور جاہلیت تھا وہ اس 10 سال کے علاوہ دور تھا، 10 سال سے پہلے والا دور تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم و بیش کم از کم 10 سال سے زیادہ تھی ہجرت کے وقت، کیونکہ آپ دور جاہلیت کے اندر پیدا ہو چکی تھی۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیے، یہ بات بڑی مضبوط ہے کہ جب آپ کی پیدائش دور جاہلیت میں ہو چکی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 10 سال مکہ میں حضور علیہ السلام نے تبلیغ دین کا کام کیا تو لا محالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 10 سال سے زیادہ بنے گی۔ پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کی عمر 6 سال مان لی جائے، یا 8 سال یا 7 سال مان لی جائے، تو پھر آپ غور کیجئے کہ حضرت عبد الرحمن اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں جو فرق بنے گا وہ 21 سال کا بنے گا۔ یعنی ام رومان کے ہاں حضرت عبد الرحمن کے بعد حضرت عائشہ 21 سال کے بعد پیدا ہوئی، اور یہ بات پھر ہمیں ماننی پڑے گی، جو ظاہر ہے کہ ایک مشکل کام ہے، اس پر یقین کرنا اچھا خاصا مشکل کام ہے۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ دور جاہلیت میں یہ سارے بچے پیدا ہو چکے تھے، لہٰذا اگر فرق بھی ہوتا تو 2 سال 5 سال 8 سال 6 سال 7 سال 8 سال کا فرق ہوتا، لیکن 21 سال کا فرق ہونا جو ہے وہ یہ قرین قیاس نہیں ہے، یہ مشکل بات ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ چونکہ دور جاہلیت میں پیدا ہو چکے تھے سارے لوگ، لہٰذا یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اس سے پہلے پیدا ہو چکی تھی۔ اگر 1 سال پہلا پیدا ہوئی تو ہجرت کے وقت 11 سال کی عمر ہوگی، اور ہم ابھی ثابت کریں گے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ عمر تھی۔ تو تاریخی روایت میں یہ بات تو طے ہو جاتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہو چکی تھی۔ کتنے سال پہلے پیدا ہوئی تھی اس کو اعلان نبوت کے ٹائم یعنی مکہ کے 10 سال میں جمع کر دیں گے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر ہمارے پاس آ جائے گی۔ اب دیکھیے حدیث اور تاریخی روایت کا میں خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ حدیث 6 سال کی عمر کو ثابت کرتی ہیں، تاریخی روایات 6 سال کی عمر کو ثابت کرتی ہیں، لیکن تاریخی روایات سے جو دلائل جو کیلکولیشن ملتی ہے، جو گنتی ہے کیلکولیشن، جو حساب کتاب بنتا ہے اس سے 16 سال کی عمر بنتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ محدثین نے مورخین نے روایتوں کو بیان تو کر دیا لیکن اس کو کیلکولیٹ کر کے نہیں دیکھا کہ بھائی ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں تو اس سے تو پھر 6 سال کی عمر بننی چاہیے، لیکن کیلکولیشن سے عمر 16 سال کی بن رہی ہے، اور یہی زیادہ مضبوط بات ہے کیونکہ یہ سارے بچے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہو چکے تھے۔
اس کے بعد ہم آپ کے سامنے ان واقعات کا ذکر کریں گے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 9 سال کی ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو واقعات جن کی تفصیل آپ بیان کرتی ہیں وہ کسی بھی طریقے سے 6 سال یا 9 سال کی عمر کے کسی بچے کی ذہنی پختگی سے مطابقت ہرگز ہرگز نہیں رکھتے۔ پہلی روایت جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ سورہ قمر کی آیت نمبر 46 کا نزول کا وقت ہے۔ امام بخاری اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی یہ آیت بالس ساعت ہو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب میں ایک لڑکی تھی اور کھیلا کرتی تھی۔ یہ آیت سورہ قمر کی آیت نمبر 46 ہے، اور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سورت جو ہے شق القمر کے واقعے کے وقت نازل ہوئی جو مکہ کا بڑا ابتدائی دور تھا، اور شق القمر کے متعلق بہت ساری حدیثیں بھی موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے کو کوئی معجزہ دکھائیے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو چاند کا پھٹنا جو ہے وہ دکھایا، چاند کا 2 ٹکڑے کر کے اس کو دکھایا، تو یہ معجزہ تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے پیش کیا۔ اور یہ واقعہ جو ہے وہ ہجرت سے 5 یا 6 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہ جب آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، اور اس وقت میں ایک لڑکی تھی اور کھیلا کرتے تھے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 2 سال یا 3 سال کی ہوگی، یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو یہ پتا ہو کہ یہ آیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی، ان کو یہ پتا ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو آپ پر نازل ہوا ہے، اور ان کو یہ بھی پتا ہو کہ یہ جو جن پہ نازل ہوا ہے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ 3 سال 5 سال 6 سال کی عمر میں کسی لڑکی کے متعلق یہ گوارا کرنا یا یہ سوچنا کہ ان کو یہ ساری تفصیلات کا پتا ہوگا، یہ ذرا مشکل بات ہے۔ یہ روایت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی میچور خاتون تھی اس وقت، اور ان کے ذہنی پختگی کا یہ عالم تھا کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ کون سی آیت نازل ہو رہی ہے، اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی ہے۔ اسی لیے آپ نے اس بات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی اور میں اس وقت کھیلا کرتی تھی، یعنی ذہنی پختگی اتنی نہیں تھی کہ مجھے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس سورہ قمر کی آیت نمبر 46 جو نازل ہوئی ہے ان کو کچھ پتہ نہ ہو، ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ سورہ قمر کی آیت ہے اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی ہے، اور آپ نے اس کو یاد بھی رکھا اور پھر اس کو آگے جا کے بیان بھی کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عمر پختہ عمر تھی اور آپ کو ان ساری چیزوں کا بہت اچھے طریقے سے ادراک تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث نمبر 2 دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدان زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا چیزیں یہ چیزیں اس کو فائدہ پہنچائیں گی؟ تو فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ پروردگار روز جزا کو میری خطاؤں کو معاف فرما۔ اب آپ دیکھیے یہ واقعہ کب ہے؟ زمانہ جاہلیت کا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اگر ہم 6 سال کی مانیں گے تو یہ شخص تو اس وقت موجود، حضرت عائشہ تو موجود ہی نہیں تھی جب یہ شخص جو ہے وہ صلہ رحمی کے کام کرتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ اب 2 ہی صورتیں ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے سنا اور سننے کے بعد حضور علیہ وسلم سے سوال کیا، اور یا پھر آپ نے خود دیکھا۔ تو اگر کسی سے سنا تو پھر آپ نے اس کا نام تو بیان نہیں کیا، تو ہم یہ گمان نہیں کر سکتے کہ آپ نے کسی سے سن کے اور پھر حضور علیہ السلام سے سوال کیا۔ یہ ہو سکتا ہو کہ ابن جدان کے بارے میں سارے لوگ جانتے ہو، لیکن ہم یہ بات کہ حضرت عائشہ نے کسی سے پوچھا یا کسی سے سن کے یہ سوال کیا، کتنی حدیثوں کے بارے میں یہ ہم رائے کو قائم کریں گے؟ تقریباً 2200 سے زائد حدیثیں مروی ہیں، اور ہر حدیث کے اندر کم و بیش حضرت عائشہ براہ راست بیان کر دیتی ہیں کہ ایسا تھا اور ایسا تھا اور ایسا تھا، اور آپ نے کبھی یہ بیان نہیں کیا کہ میں نے فلاں سے پوچھا یا میں نے فلاں سے پوچھا یا فلاں نے میرے سے کہا۔ زیادہ تر روایت کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ براہ راست بات کو بیان کر دیتی ہیں، اور وہ یہ نہیں بتاتی ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا یا حضور علیہ السلام سے سنا۔ تو اس بارے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت عائشہ نے کسی سے سنا۔
اگر سنا ہوتا تو وہ بیان کرتی، بلکہ وہ کہتی ہیں، ڈائریکٹ پوچھتی ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں نیکی کے کام کرتا تھا، اچھائی کے کام کرتا تھا، تو کیا اس کی یہ بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اب یہ سوال، یہ حضرت عائشہ تو 6 سال کی تھی، تو ان کو یہ بات، ساری بات کیسے یاد رہی اور انہوں نے یہ بات کیسے کی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زمانہ جاہلیت میں بھی ذہنی پختگی رکھا کرتی تھیں اور اتنی میچورڈ تھیں اور اتنی بالغ تھیں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں نظر بھی آ رہی تھیں اور آپ کو معلوم بھی تھا اور آپ نے ان کو یاد بھی رکھا۔ پھر تیسری روایت دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت کے نکاح کے چاروں طریقہ کار کو بیان کرتی ہے، حالانکہ حضرت عائشہ موجود نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ، اب حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں 4 طرح کا نکاح ہوتا تھا۔ اب پھر آپ چاروں نکاح کی تفصیل بیان کر رہی ہیں۔ اب دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت تو پایا ہی نہیں، اگر ہم حدیثوں کی 6 سال یا 7 سال کی عمر کو مان لیں گے تو زمانے جاہلیت میں تو حضرت عائشہ تھی نہیں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں بھائی انہوں نے حضور علیہ السلام سے سنا، لیکن حضرت عائشہ نے خود یہ بات تو بیان نہیں کی کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا، یہ بات حضرت عائشہ نہیں بیان کرتی ہیں، اور نہ ہی یہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا۔ اور یہ ایک بات ہوتی یا 2 بات ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ بھائی انہوں نے حضور علیہ السلام سے سنا۔ یہ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ 2200 کے قریب حدیثیں ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے یہ جواب دیا، لیکن زیادہ تر جگہوں پہ آپ نے واقعات کو براہ راست بیان کیا۔ اب دیکھیے، چاروں نکاح کو بیان کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام سچے نبی مبعوث ہوئے تو سب قسم کے زمانہ جاہلیت کی شادیوں کو باطل قرار دے دیا گیا اور صرف آج کل کی شادی کا مروجہ طریقہ جائز رکھا گیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے حضرت عائشہ اس بات کو کتنے وثوق کے ساتھ بیان کر رہی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نبوت کے درجے پر فائز ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے تمام تر شادی کے طریقہ کار کو باطل قرار دے دیا۔ یہ ساری چیزیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوئی ہیں اور آپ نے یہ ساری کچھ جو ہے وہ مکہ کے اندر دیکھا، اور اس کے بعد مدینے کے اندر اس معاملے میں جو ہے وہ مزید پختگی کو اختیار کیا۔ پھر حدیث نمبر 4 دیکھیے، ہجرت کے واقعات کو بیان کرنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اچھا، اب یہ روایت دیکھیے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو دین اسلام سے مزین پایا، اور کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا جس میں حضور علیہ السلام صبح و شام ہمارے گھر تشریف نہ لاتے۔ اب آپ غور کیجئے کہ حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں کہ میں نے جب ہوش سنبھالا تو میرے والدین دین اسلام پر تھے۔ تو اگر یہ ہوش سنبھالنے کا پیریڈ اگر 6 سال کی روایت کو مانا جائے تو یہ ہوش سنبھالنے کا پیریڈ کتنے سال کا ہو سکتا ہے؟ 2 سال کا ہوگا، 3 سال کا ہوگا۔ تو ہم یہ گمان نہیں کر سکتے کہ یہ 2 سال 3 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کے پاس اتنا شعور تھا کہ ان کو یہ پتا ہے کہ ان کے والدین مسلمان ہیں۔ لا محالہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ حضور علیہ السلام کی دعوت تبلیغ کے بعد جس وقت ان لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میچیورڈ خاتون تھی اور ان کے اندر سمجھداری موجود تھی۔ وہ چھوٹی سی بچی نہیں تھی، ان کو پتا نہیں تھا کہ دین اسلام کیا ہے، بلکہ وہ بالکل کیٹاگوریکلی بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے والدین کو جب دیکھا، جب میں نے ہوش سنبھالا تو وہ دین اسلام میں سے مزین تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ نہیں تو 10 سال سے زیادہ کی عمر ہوگی، 12 سال 15 سال 16 سال جو بھی عمر ہو، لیکن یہ 6 سال کی عمر کسی طریقے سے بھی نہیں بنتی ہے۔ پھر ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جب ہجرت کے لیے نکلے تو ابن دغنہ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور پھر انہوں نے جو ہے ابن دغنہ سے بات ہوئی، اور پھر اس نے جو ہے آپ کو واپس بھیج دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ہم نے قبائل سے بات کی اور ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ نیک آدمی ہے، ان کو اپنے علاقے سے کیوں نکالتے ہو وغیرہ وغیرہ۔ یہاں بھی غور کرنے والی بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو بھی جانتی ہیں جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منع کیا کہ آپ نیک آدمی آپ کہاں جا رہے ہو، اور پھر اس واقعے کی تفصیل کو بھی بیان کر رہی ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ واقعہ جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 سال یا 5 سال کی عمر میں ہوا ہے، یہ لازم ہے، ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ واقعہ جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ہوا تو آپ ایک پختہ عمر رکھتی تھی، آپ کوئی 5 سال 6 سال کی بچی ہرگز نہیں تھی۔ اسی طریقے سے پھر واقعے کی مزید تفصیل کو آگے بیان کرتی ہیں کہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے
اور پھر آپ نے اپنے گھر کے سامنے مسجد بنا لی اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ آپ نماز پڑھا کرتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور پھر آگے کا جو ہے وہ واقعہ آپ نے بیان کیا۔ اب دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ ہم ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ٹھیک دوپہر کے وقت بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک کہنے والے نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے منہ پر چادر ڈالے ہوئے اور تشریف لا رہے ہیں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ آپ کی تشریف آوری ایسے وقت تھی جس میں آپ کبھی تشریف نہ لاتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آنے کے بعد کہا کہ مجھے ہجرت کی اجازت نہیں ملی۔ اب دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت سے پہلے کی بات کتنی ایکوریٹلی یاد ہے، انہیں یہ بھی پتا ہے کہ دوپہر کا ایک ایسا وقت ہے جس میں حضور علیہ وسلم تشریف نہیں لاتے تھے، لیکن آج لا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی غیر معمولی نوعیت کی بات ہے۔ اب آپ اس بات کو تصور کر سکتے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں یا 7 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام باتوں کی حافظ بھی ہوں اور ان کو سمجھتی بھی ہوں۔ اب اس حدیث میں دیکھیے کہ ہجرت کے متعلق کیا بیان فرماتی ہیں۔ یہ تو واقعات ہجرت سے پہلے کے تھے نا، اب دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب دونوں شخص یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی تیاری کر لی، تو اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیا حضرت فرماتی ہیں کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے ان دونوں کے لیے جلدی میں جو تیار ہو سکا وہ کر دیا۔ ہم میں سے ہم دو کون ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء بنت ابو بکر۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں افراد کو سامان تیار کر کے دے رہی ہیں تاکہ یہ لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف تشریف لے جائیں۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ کام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر میں یا 7 سال کی عمر میں اپنی بہن کے ساتھ انجام دے رہی ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ 6 سال کی عمر میں ہوگا؟ اس کے بعد دیکھیے یہی بات کم و بیش اس کا بقیہ حصہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے دونوں حضرات کے لیے پسندیدہ سامان تیار کیا، اس کو ایک توشہ دان میں رکھ دیا، پھر حضرت اسماء نے اپنی اوڑھنی کا ایک ٹکڑا کاٹا اور اس سے انہوں نے توشہ دان کا منہ بند کر دیا، اور دوسرا ٹکڑا کاٹا اور اس سے مشکیزیں کی منہ کو روک لگا دی۔ اسی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ 2 اوڑھنی والی رکھ دیا گیا۔ اب جب یہ لقب ان کو دیا گیا ذات الناطقین، تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ لقب ان کو دیا گیا۔ اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ 6 سال کی۔ یہ ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے جو آپ بیان کر رہی ہیں۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13-14 سال کی عمر سے پہلے یہ بات کر رہی ہوں۔ یہ ظاہر ہے کہ ذہنی پختگی تھی ان کی، ان واقعات کو سمجھتی تھیں، ان چیزوں کو جانتی تھیں، ان چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھتی تھیں، اور ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ سارے معاملات جو ہے 6 سال یا 7 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوئے۔ آپ نے ان کو یاد رکھا، ان کو سمجھا اور اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ آگے بیان کر دیا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 5 دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ جب یہ دونوں افراد ہجرت کے لیے نکلے تو ان کے ہمراہ جو تھا وہ عامر بن فہیرہ تھا، یہ ایک رہبر تھا، اور یہ زمانہ کفر میں تھا، یعنی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہے کہ کفر اور اسلام کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہجرت کے وقت کی بات ہے 5 یا 6 سال کی۔ اور جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ یہ شخص حالت کفر پر تھا، مسلمان نہیں ہوتا، مگر دونوں افراد یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مطمئن تھے، اس پہ ٹرسٹ کرتے تھے، اس پہ اعتبار کرتے تھے۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فہم اور ان کا ادراک اتنا زیادہ ہو کہ وہ نہ صرف یہ کہ اس کے دین کو بھی سمجھتی ہوں، اس کے کفر کو بھی جانتی ہوں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ دونوں افراد اس پر اعتبار کرتے ہیں۔ پھر واقعہ نمبر 6، حدیث نمبر 6 دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا کہ تم بھی میرے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کرو گے۔ اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں بالکل آخری کے لائن کو پڑھیے، کہتی ہیں کہ اب تک میں اس بات سے واقف نہ تھی
کہ کوئی شخص خوشی سے بھی رویا کرتا تھا، مگر آج میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرط مسرت سے روتے ہوئے دیکھا۔ یہ واقعہ آپ کب بیان کر رہی ہیں؟ یہ آبزرویشن آپ کی کب ہے؟ 6 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر کی آپ کی آبزرویشن ہے۔ کیا آپ یہ بات تصور کر سکتے ہیں کہ یہ بات آپ نے 6 سال کی عمر میں سمجھی؟ اور یہ بات، یہ آبزرویشن کتنی اسٹرانگ ہے، فرماتی ہیں کہ اب تک میں اس بات سے واقف نہیں تھی کہ کوئی شخص خوشی سے بھی رو سکتا ہے۔ اور پھر کہتی ہے کہ میں نے اپنے والد کو فرط مسرت کے ساتھ جو ہے وہ روتے ہوئے دیکھا۔ اب نہیں سمجھ سکتے کہ یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتی بھی ہوں، یاد بھی رکھتی ہوں، جانتی بھی ہوں، اور اس کو پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ آگے بیان بھی کر رہی ہوں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 7 دیکھیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے کنبے کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے اللہ کے حکم سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ بنت محمد، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اور اے بنو عبد المطلب۔ اب آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ آیت مقدسہ بالکل شروع وقت کی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے خاندان والوں کو جو ہے وہ دین اسلام کی دعوت دیں۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو 3 سال کی ہوں گی، یا 2 سال کی، یا 4 سال کی ہوں گی، اس سے زیادہ کی عمر تو نہیں ہو سکتی اگر ہم حدیثوں کے اس ذخیرے پہ اعتبار کریں۔ تو پھر اگر 3 سال کی یا 4 سال کی ہو تو وہ یہ کیسے جانتی ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان کو دعوت دی؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی عمر کوئی 12-13 سال کی ایک پختہ عمر ہو، جہاں آپ یہ سارے معاملات کو سمجھتی بھی ہوں، ان کو جانتی بھی ہوں، اور اس کے بعد اس کو آگے بھی بیان کر رہی ہوں۔ یہی واقعہ کم و بیش اسی تفصیل کے ساتھ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ سے بیان فرمایا۔ حضرت عائشہ سے روایت کر کے اس کو بیان کیا کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ کوئی صفحہ پہ کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے جو ہے اپنے خاندان والوں کو جو ہے وہ دین اسلام کی دعوت دی۔ اس کے بعد روایت نمبر 8 دیکھیے۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ جو ہے وہ پہلے سے طے ہو چکا تھا۔ اس واقعے کو حافظ ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر میں یا البدایہ و نہایہ میں بیان کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان بن مدعون کی بیوی خولہ بنت حکیم نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شادی نہیں کریں گے؟ تو آپ نے پوچھا کہ کس سے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ چاہیں تو کسی دوشیزہ سے کر لیں یا کسی بیوہ سے کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دوشیزہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ۔ اس کے بعد آپ نے خولہ سے پوچھا کہ بیوہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سودا بنت زمع، جو آپ پر ایمان لا چکی ہیں۔ اب یہ بات سن کے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں کے گھر جو ہے وہ رشتے کا جو ہے پیغام میری طرف سے لے جاؤ۔ اب آپ یہاں 1 منٹ کے لیے غور کریں۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے حضور علیہ السلام سے یہ کیوں پوچھا کہ آپ شادی نہیں کریں گے؟ ظاہر ہے یہ اس لیے پوچھا نا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد 4 صاحبزادیوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر تھی، لہذا جبھی آپ نے جو ہے ان کو مشورہ دیا۔ اب عقل سلیم کیا یہ بات کہہ سکتی ہے کہ آپ ان کو 6 سال کی عمر سے لڑکی کی بچی سے نکاح کرنے کا مشورہ دیں گے، جبکہ آپ کے گھر میں آلریڈی جو ہے وہ 4 بچیاں موجود ہیں اور جن کی دیکھ بھال جو ہے وہ آپ کو کرنی پڑتی ہے؟ اسی لیے تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شادی کی نہیں کریں گے۔ تو یہ بات کہنا اور اس کے بعد پھر 6 سال کی بچی سے نکاح کرنے کا مشورہ دینا، یہ بات کا کوئی سینس نہیں بنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ خولہ بنت حکیم ایک جہادینہ خاتون تھی، انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی تھی، اور انہوں نے یہ جو مشورہ دیا تھا وہ ظاہر مشورہ اسی لیے دیا تھا کہ 4 بچیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
آپ کی بیٹیاں ہیں آپ کے گھر میں ہیں، ان کی حفاظت کے لیے جو ہے، ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی روزمرہ کے معاملات کے لیے آپ کو کسی بیوی کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ 6 سال کی بیٹی تو نہیں ہو سکتی، 6 سال کی بچی تو نہیں ہو سکتی جس سے آپ کو شادی کا مشورہ دیا جائے، تو یہ بات عقل سلیم میں نہیں آتی۔ ایک تو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت خولہ بنت حکیم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئیں اور ان کی وائف ام رومان کو کہا کہ ایسی ایسی بات ہے۔ تو ام رومان نے یہ رشتہ سننے کے بعد کہا کہ اگرچہ حضرت عائشہ کے رشتے کے لیے ان کے چچا مطعم بن عدی کی طرف سے رشتہ آ چکا ہے، اپنے لڑکے کے لیے بات کر رکھی ہے، لیکن چونکہ اس سلسلے میں باقاعدہ پیغام نہیں آیا، اس لیے ان کی طرف سے خلاف ورزی کا خدشہ نہیں ہے۔ پھر بھی ہم اس سلسلے میں ابھی کوئی وعدہ نہیں کیا، پھر بھی ہم نے ان سے اس سلسلے میں کوئی وعدہ نہیں کیا۔ اب یہاں ایک منٹ کے لیے ٹھہر جائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے بھائی مطعم بن عدی کی طرف سے ان کا رشتہ آلریڈی آ چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال ہو، 8 سال ہو، 10 سال ہو یا 16 سال ہو، لیکن یہ طے ہو گئی بات کہ آپ کی عمر شادی کی عمر تھی، اور عرب کی روایت کے عین مطابق یہ عمر آبجیکشنیبل عمر نہیں تھی، ورنہ پہلے سے آپ کا رشتہ طے ہو جانا کیا معنی رکھتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے اس کے اندر جو بڑی اہم ہے۔ پھر دیکھیے اسی واقعے کو امام احمد ابن حنبل نے بھی بیان کیا، اور اس میں ایک اضافہ اور کیا، وہ اضافہ بھی بڑا اہم ہے کہ جس وقت حضرت خولہ رشتہ لے کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی ہیں تو یہ پیغام ان کو پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، وہ یہ کہتی ہیں کہ مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے سے حضرت عائشہ کا رشتہ مانگا ہوا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ لہذا پھر کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے مطعم بن عدی کے پاس گئے، اس کے پاس اس کی بیوی ام الفتح پہلے سے موجود تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اے ابن ابی قحافہ، اگر ہم نے اپنے بیٹے کا نکاح آپ کے یہاں کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے بیٹے کو بھی اپنے دین میں داخل کر لیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مطعم بن عدی سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے، کیا تم بھی یہی رائے رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس کی بات صحیح ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل آئے، اور وعدہ خلافی کا خوف آپ سے دور ہو گیا، اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کی اجازت دے دی۔ اب یہاں غور کریں کہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم نے شادی کر دی تو ہمارا بیٹا بھی ان کے دین پہ چلنے لگے گا۔ تو ایک تو حضرت عائشہ کا پہلے سے رشتہ طے ہو جانا، اور پھر اس رشتے کا اس وجہ سے موقوف ہو جانا کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے شادی ہو اور پھر ہمارا بیٹا اپنے دین کو بدلی کر لے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت عائشہ اتنی میچور تھیں، اتنی سمجھدار تھیں کہ اس شادی کا اثر ان کے لڑکے پر بھی ہو سکتا تھا اور وہ دین بدلی کر سکتا تھا، اس لیے انہوں نے اس رشتے کو منع کر دیا۔ اب یہ واقعہ امام احمد ابن حنبل لکھنے کے بعد جو واقعات ہیں وہ 6 سال کی عمر کی وضاحت نہیں کرتے، لیکن آخر میں حدیث کے یہ لکھ دیا کہ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال کی تھی۔ یعنی یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ خولہ بنت حکیم رشتہ لے کے جا رہی ہیں اور چاہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ گھریلو ذمہ داریاں کم ہو جائیں، اور رشتہ 6 سال کی بچی سے کراتے ہیں۔ یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن بہرحال حدیثوں نے اس بات کو بیان ضرور کیا ہے، البتہ حدیث کے اندر موجود مواد 6 سال کی عمر سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث نمبر 9۔ حدیث کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب یہ تمام لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو بخار آ گیا۔ اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ دونوں بخار کی حالت میں شعر پڑا کرتے تھے۔ اب یہ مجھے بتائیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کی عمر میں
جب مدینے پہنچی ہجرت کر کے تو ان کو شعر و شاعری کا بھی پتہ ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر کون سا شعر پڑھتے ہیں اور حضرت بلال کون سا شعر پڑھتے ہیں۔ اچھا یہی نہیں، اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ یہ جو بخار جب ان کو چڑھا اور یہ پریشان ہوئے تو حضرت عائشہ بھی پریشان ہو گئی، تو پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں، اور عام دونوں حضرات کی یہ جو ہے وہ حالت حضرت عائشہ نے بیان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اس مدینے کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے ہمارے لیے۔ اب آپ غور کریں کہ جب یہ ہجرت ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 7 سال کی ہوں گی، نکاح 6 سال میں ہوا، 1 سال مکہ میں گزرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہجرت ہو گئی۔ اور آپ کو شعر و شاعری کا بھی پتہ ہے، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کون سا شعر پڑھتے تھے، حضرت بلال کون سا شعر پڑھتے تھے، اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب یہ بخار زیادہ بڑھ گیا تو اب ہمیں اس بخار کی شکایت لے کے، اس درخواست کو لے کر کہاں جانا ہے، تو وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تاکہ آپ دعا کریں اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ صحت یابی عطا فرمائے۔ ظاہر ہے کہ یہ واقعہ 6 یا 7 سال کا جو ہے وہ کسی طور پہ بھی سمجھا نہیں جا سکتا۔ پھر واقعہ نمبر 10 دیکھیے، حدیث نمبر 10 جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ اس طریقے سے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر، یعنی جو حضرت عائشہ کی بہن اسما کے شوہر تھے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زبیر کے گھر میں چراغ کی روشنی دیکھی تو فرمایا کہ عائشہ مجھے یقین ہے کہ اسما کے یہاں ولادت ہوئی ہے، تم اس کا نام نہ رکھنا، میں خود اس کا نام رکھوں گا۔ پھر حضور علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا اور کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈال دیا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ واقعہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ ٹھیک ہجرت سے ہجرت کے فوراً بعد کا واقعہ ہے، یعنی ہجرت کے پہلے سال کا واقعہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے اور یہ پہلی ولادت ہوئی، اور حضور علیہ السلام حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں، بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کتنے سال کی ہے؟ 7 سال کی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولادت کی خبر دینا اور یہ کہنا کہ تم نام نہ رکھنا، میں نام رکھوں گا، اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ سوچ و بچار اور ذہنی پختگی کی اس حالت میں موجود تھیں، اس عمر میں موجود تھیں جو ان باتوں کو سمجھتا بھی ہو، ان کو یاد بھی رکھتا ہو اور ان کو آگے بیان کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کا نام نہ رکھنا، ان کا نام میں خود رکھوں گا۔ اب دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کردہ حدیث نمبر 11 میں کیا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کا، اور اس کی راوی ہیں حضرت اسما بنت ابو بکر، یعنی آپ کی بڑی بہن۔ تو وہ واقعہ بیان کرتی ہیں کہ وہ حالت حمل میں ہی انہوں نے ہجرت کی، اور جب قبا تشریف لے کر آئیں تو وہاں پر پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اب دیکھیے اس کے بعد کیا فرماتی ہیں کہ وہ پھر جب پیدائش ہوئی تو وہ حضرت عبداللہ کو لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ کو اپنی گود میں بٹھایا، اور اس کے بعد کیا ہوا، آپ نے کہا کہ کھجور لے کر آؤ، آپ نے کھجور منگوائی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم تھوڑی دیر کھجوروں کو تلاش کرتے رہے، ہم سے مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسما بنت ابو بکر۔ کہتے ہیں کہ ہم کھجوروں کو تلاش کرتے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چبا کر اس کا لعاب دان بچے کے منہ میں ڈالا، بس جو سب سے پہلی چیز حضرت عبداللہ بن زبیر کے منہ میں گئی وہ حضور علیہ السلام کا لعاب دان تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کھجور لانے کا کہا، اور پھر حضرت عائشہ اور حضرت اسما بنت ابو بکر کھجوروں کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئی۔ اب اس واقعے کو دیکھنا، اس کو سمجھنا، اس کو یاد رکھنا، اور یہ کہنا کہ جو پہلی چیز حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھائی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دان تھا، اس کو یاد رکھنا اور اس کو آگے بیان کرنا۔ ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ واقعہ کوئی 6 یا 7 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہو اور اس کو یاد رکھا ہو۔ پھر ایک اور اہم واقعہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کو بیان کیا
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عثمان کی اہلیہ پہلے مہندی لگاتی تھی اور خوشبو سے مہکتی تھی، لیکن ایک دن انہوں نے یہ سب چیزیں چھوڑ دیں۔ ایک دن وہ میرے یہاں آئیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے شوہر موجود ہیں یا کہیں گئے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کا ہونا بھی نہ ہونے کی طرح ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ عثمان دنیا اور عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے۔ اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان سے ملے اور انہوں نے کہا کہ کیا تم ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہو جس پر ہم رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ہمارے اسوہ حسنہ پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اب آپ یہاں ذرا غور کیجئے۔ پہلے یہ میں بتا دوں کہ یہ عثمان بن مظعون یہ کون ہے؟ یہ خولہ بنت حکیم کے شوہر ہیں، اور یہ خولہ بنت حکیم کون ہے؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کرائی تھی حضور علیہ السلام سے، جو رشتہ لے کر گئی تھیں، یہ وہی خاتون ہیں اور یہ عثمان ان کے شوہر ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ واقعہ کب کا ہو سکتا ہے؟ یہ واقعہ حضرت عثمان بن مظعون مدینہ آنے کے 2 سال کے بعد بدر کے وقت ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ بدر کے بعد یا بدر کے وقت 2 سال کے بعد انتقال ہو گیا تھا، یہ یاد رکھیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 8 یا 9 سال کی ہوگی، تاریخی حدیثوں کی روایت کی روح سے 9 سال کی یا 8 سال کی عمر ہوگی۔ اب غور کیجئے کہ حضرت عثمان بن مظعون کی اہلیہ یعنی خولہ بنت حکیم جو ہیں، ان کو حضرت عائشہ نے کب دیکھا کہ وہ مہندی لگاتی تھی اور خوشبو لگاتی تھی؟ ظاہر ہے کہ یہ مکہ میں دیکھا ہوگا، عدت سے پہلے دیکھا ہوگا، اور جب بعد میں دیکھا مدینہ میں آ کر یا مدینہ میں دیکھا دونوں وقت میں تو کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں لگا رہی، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کم عمری میں اس بات کو نوٹ کرنا اور پھر ان سے سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میاں بیوی کے درمیان ہونے والے تعلقات اور رشتے کو اچھی طریقے سے سمجھتی تھیں اور اس کو پراپرلی اینالائز کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی تھی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی عمر 6 سال یا 7 سال کی نہیں ہو سکتی۔ کم از کم کچھ نہیں تو 15 16 سال کی عمر میں جا کے بچیاں اور لڑکیاں جو ہیں ان باتوں کو سمجھتی ہیں اور ان باتوں کو جانتی ہیں۔ 6 یا 7 سال کی عمر میں اتنا ادراک ہونا اور اس بات کو اس طرح نوٹ کرنا کہ پہلے تو مہندی بھی لگی ہوتی تھی، خوشبو بھی لگی ہوتی تھی، اور براہ راست یہ سوال کرنا کہ تمہارے شوہر موجود ہیں یا چلے گئے، اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ بالغ تھیں بلکہ میاں بیوی کے درمیان پائے جانے والے رشتے کی نزاکت کو اور اس کے بظاہر سد باب اور اس کے اندر بظاہر ہونے والی تبدیلیوں کو نوٹ بھی کرتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جب ان سے سوال کیا تو براہ راست پوچھا کہ تمہارے ہسبینڈ کہاں ہیں، اور پھر جب انہوں نے کہا کہ ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے آپ نے یہ بات بتائی تاکہ وہ حضرت عثمان بن مظعون کو سمجھائیں کہ یہ تم نہ کرو۔ یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی طریقے سے یہ بات نہیں مانی جا سکتی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 یا 7 سال کی عمر کی تھی۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق موجود ہے کہ بدر میں شرکت کے بعد 2 سال کے دوسرے سال ان کا انتقال ہو گیا اور 13 افراد کے بعد اسلام لے کر آئے، تو یہ اسلام لانے والے اولین لوگوں میں سے تھے، جنت البقیع میں دفن ہونے والے پہلے شخص تھے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے وقت کا ہے یا اس سے تھوڑا سا پہلے کا ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی زوجہ یعنی خولہ بنت حکیم سے پرانے تعلقات، پرانے رشتہ داری، پرانا آنا جانا تھا، جبھی تو آپ نے فوراً پہچان لیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ جب اب یہ تو مہندی بھی نہیں لگی ہوئی ہے اور نئے نئے کپڑوں سے خوشبو بھی نہیں آ رہی ہے، تو آخر یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو تبھی آپ نے یہ سوال کیا۔ یہ سوال کرنا اس بات کی صداقت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی چھوٹی عمر کی نہیں تھی کہ وہ ان باتوں کو نہ سمجھتی ہو۔ اس کے بعد سب سے پہلے بچے کی جو پیدائش ہوئی وہ واقعہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتی ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا بچہ جو اسلام میں ہجرت کے بعد پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مہاجرین کے اندر جو پہلی اولاد ہوئی ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی ہے، حالانکہ 6 یا 7 سال کی عمر میں لڑکیوں کو ان چیزوں کو یاد رکھنا، ان کو نوٹس کرنا اور ان کو غور و فکر کرنا اور ان معاملات پر نظر رکھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے کہ جس کے پاس شعور و ادراک ہو اور وہ کم از کم ایک پختہ اور ایک اچھی عمر کا ہو جو ان باتوں کو سمجھتا ہو اور ان کو یاد بھی رکھتا ہو۔ اس کے بعد یہ واقعہ بھی دیکھیے کہ عاشورے کے روزہ کی تفصیل بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قریش جاہلیت کے زمانے میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو اپنے اصحاب کو بھی اس روزے کے رکھنے کا حکم دیا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو پھر آپ نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ جو چاہے رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ اب اس میں بھی آپ غور کریں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ قریش جاہلیت کے زمانے میں عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے، نہیں، حضرت عائشہ براہ راست بیان کر رہی ہیں کہ قریش جاہلیت کے زمانے میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اب یہ جاہلیت کا زمانہ کون سا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ، اور اگر احادیثوں کے مطابق 7 سال کی عمر یا 6 سال کی عمر مانی جائے تو اس حساب سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہی نہیں ہوئی۔ تو پھر آپ نے قریش کو روزہ رکھتے کیسے دیکھا، کب دیکھا، اور اس روزے کو یاد بھی رکھا، اور پھر اس کے بعد اس روزے کو آگے مدینے میں کمپیئر بھی کیا، اور آپ اس بات کو بیان کرنے میں کسی ریفرنس کو بیان نہیں کرتی کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے سنا یا میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا یا میں نے حضور علیہ السلام سے سنا، نہیں، آپ فرماتی ہیں کہ قریش جاہلیت کے زمانے میں عاشورے کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آپ کے وقت میں جب یہ کام ہوتا تھا تو آپ نے اس کو دیکھا، اس کو سمجھا اور اس کو یاد رکھا اور اس کے بعد اس کو آگے بھی بیان کیا۔ اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہ بات بڑی وضاحت سے ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست خود اپنی آبزرویشن کو بیان کرتی ہیں، اور وہ یہ نہیں بتاتی کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا یا اپنے والد سے سنا، بلکہ براہ راست یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے یہ خود دیکھا۔ اسی طریقے سے دو نماز کی فرضیت کی تفصیل، اس حدیث کو امام نسائی نے نقل کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نماز دو دو رکعت فرض کی گئی۔ اب نماز فرض کہاں ہوئی؟ مکہ میں ہوئی۔ اب کہتی ہیں کہ نماز اول وقت میں دو دو، یعنی شروع میں جب مکہ میں فرض ہوئی تو دو دو رکعت ہی فرض ہوئی تھی، پھر دو دو رکعت فرض کے اندر تو سفر کے اندر دو دو رکعت کو برقرار رکھا گیا، اور مقامی لوگوں کے لیے حضر کی حالت میں نماز میں اضافہ کر دیا گیا، یعنی 2 رکعتیں اور بڑھا دی گئیں، یعنی ظہر کی 4 کر دی گئیں۔ تو اب آپ غور کیجئے، یہ بات آج بھی لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ نماز جب فرض ہوئی تھی تو ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہوئی تھیں یا 2 رکعتیں فرض ہوئی تھی۔ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نماز اول وقت میں جو فرض ہوئی تھی شروع میں دو دو رکعتیں فرض ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد سفر کے اندر 2 رکعتوں کو ہی رکھا گیا، اور حضر کی حالت میں، مقامی حالت میں، غیر سفر کی حالت میں 2 رکعتوں کا اضافہ کر دیا گیا، تو اب جو ہے نماز جو ہے وہ 4 رکعت فرض ہو گئی۔ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کسی سے نہیں سنی، براہ راست اپنی آبزرویشن خود بیان کر رہی ہے۔ ظاہر ہے آپ نے مکہ میں حضور علیہ السلام کو 2 رکعت نماز پڑھتے دیکھا اور دو نماز کی فرضیت کو اپنے سامنے ہوتے دیکھا، تبھی تو اس کو بیان کر رہی ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ حضور علیہ السلام سے سنا یا کسی صحابی سے سنا تو سوال یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام معاملات میں براہ راست چیزوں کو خود کو بیان کر رہی ہیں۔ آپ نے کسی جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے فلاں سے سنا یا میں نے فلاں کو دیکھا یا میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، نہیں، فرماتی ہیں کہ 2 رکعت فرض ہوئی، پھر سفر میں 2 ہی رہی، اور اس کے بعد حضر کی حالت میں اس کو 4 رکعت کر دیا گیا۔ اب آئیے ہم آپ کو وہ حدیث بتاتے ہیں جس میں ہم عمر لڑکی سے شادی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ایک ایگزامپل سیٹ کی گئی ہے۔ امام نسائی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں،
اور اس میں جو چیپٹر جو باب کا نام رکھا ہے وہ یہی ہے کہ عورت کا ہم عمر مرد سے شادی کرنے کا بیان۔ اب یہ روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ چھوٹی ہیں۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ شادی کے اندر عمر کے فرق کا خیال کرنا ضروری ہے، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ ہم عمر تھے، اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر دیا کیونکہ ان کی عمر میں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں اچھا خاصا فرق پایا جاتا تھا، لہٰذا آپ نے اس رشتے سے منع کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر دی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے فرق کی وجہ سے آپ نے رشتے سے منع کر دیا، اور دوسری طرف آپ خود معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر رہے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ان تمام تر شواہد کے مطابق 16 سال کی کم از کم بنتی ہے، اس سے کم کی عمر نہیں بنتی ہے۔ اسی طریقے سے لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہیں کی جا سکتی، اور اگر کی جاتی تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شادیوں کو ختم بھی کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوہ کی شادی نہ کی جائے جب تک کہ اس سے مشورہ نہ لیا جائے، اور کنواری کی شادی نہ کی جائے جب تک کہ اس سے اجازت نہ لی جائے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ بغیر اجازت سے اس کی شادی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی بغیر مرضی کے ہوئی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا اختیار تھا کہ وہ اس کو ختم کر دیتی، لیکن آپ ہمیشہ اس شادی پہ فخر کرتی رہی، کیونکہ یہ شادی آپ کی ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی مرضی سے ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے یہ نکاح آپ نے ختم کرا دیا۔ ایک خاتون نے آ کے شکایت کی کہ ان کے والد نے نکاح کر دیا، یہ بیوہ ہے اور شادی ان کو پسند نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام کے پاس جب وہ آئیں تو آپ نے ان کے نکاح کو ختم کر دیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام زور اور زبردستی کا مذہب ہے اور جس سے چاہے آپ شادی کریں اور جس کو چاہے اپنے پاس رکھ لیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں ہی ان مثالوں کو جو ہے وہ طے کر کے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ خواتین پر زبردستی شادی کے معاملے میں نہیں کی جا سکتی۔ اسی طریقے سے فقہ کا قانون بھی یہی ہے کہ اگر عورت بالغ ہو اور عاقل ہو تو اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کا باپ کر سکتا ہے، نہ بادشاہ وقت کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی اور جو ہے وہ اس کی جگہ پر اس کا کفیل بن کے اس کا نکاح کر دے۔ ہاں اگر نابالغ ہے تو نکاح کر سکتے ہیں ولی کی اجازت کے ساتھ، لیکن اس صورت میں پھر رخصتی اس وقت ہوگی جب عورت جو ہے وہ میڈیکلی بالغ ہو جائے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو کہ 15-16 سال بنتی ہے شادی کے وقت، اس کے باوجود یہ ایک کم عمر کی شادی تھی۔ سوال یہ کہ ایسا کیوں تھا؟ دیکھیے یہ وہ تمام ازواج مطہرات کی فہرست ہے۔ سب سے پہلے آخری والے کالم پہ غور کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات مروی ہیں وہ 2210 روایت ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب 16 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام سے شادی کی تو اس کے بعد دین کو اچھے طریقے سے سمجھا اور پھر اس کی نشر و اشاعت کا کام کیا۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی کے واقعات کو بیان کرتی ہیں، آپ غسل کے مسائل کو بیان کرتی ہیں، آپ وضو کے مسائل کو بیان کرتی ہیں، آپ طلاق کے مسائل کو بیان کرتی ہیں، آپ حیض و نفاس کے مسائل کو بیان کرتی ہیں، عورتوں کے خاص مسائل کو آپ نے بیان کیا، آپ نے حج کے مسائل کو بیان کیا، آپ نے رمضان کے مسائل کو بیان کیا، آپ نے عمرہ، حج تمتع، حج کران کے مسائل کو آپ نے بیان کیا، آپ نے خرید و فروخت کے مسائل کو بیان کیا۔ الغرض کہ شعبہ ہائے زندگی کے زیادہ تر معاملات میں ہمیں رہنمائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیثوں سے ملتی ہے، تو یہ ایک بڑی اہم ترین وجہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم عمری میں شادی کرنے کی۔ دوسری بات یہ غور کیجئے کہ پہلی زوجہ کا نام تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے شادی کی تو ان کی عمر 40 سال کی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال کی تھی۔
یہ 25 سال یا 28 سال آپ کی رفاقت میں رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 50 سال کی ہو چکی تھی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اور پھر اس کے بعد آپ نے دوسری شادی حضرت سودا بنت زماں سے کی. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، حضرت سودا بنت زماں کی عمر 40-50 کے لگ بھگ تھی، لیکن صحیح تعداد نہیں پتا، البتہ یہ عمر رسیدہ خاتون تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 16 سال، حضرت حفصہ کی عمر 21 سال، حضرت زینب 29 سال، حضرت ام سلمہ 28 سال، حضرت زینب 37 سال، حضرت جویریہ 19 سال، حضرت صفیہ 16 سال، ام حبیبہ 32 سال اور میمونہ 36 سال کی تھی جب شادی ہوئی. تو یہ تمام کی عمر 16 سال یا اس سے زیادہ تھی. تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 9 سال کی عمر میں شادی جو ہے وہ، یہ شادی جو ہے یہ ممکن نہیں ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ سکتی بات. کم و بیش ان کی عمر بھی 15-16 سال کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی. اچھا، اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ دو چیزیں اور اس شادی سے ہوئیں. ایک تو یہ کہ یہ نکاح شوال کے دنوں میں کیا گیا، شوال کے مہینے میں کیا گیا، کیونکہ شوال کے مہینے کو عرب کے لوگ منحوس مہینہ سمجھا کرتے تھے اور اس میں شادی نہیں کیا کرتے تھے. تو حضور علیہ السلام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے شوال میں نکاح کیا اور شوال ہی میں میری رخصتی ہوئی. اور پھر وہ یہ کہتی تھیں کہ میں وہ مستحب سمجھتی تھیں اس بات کو کہ عورتیں شوال میں جو ہے وہ شادیاں کریں، اس لیے تاکہ اس روایت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. ایک روایت اور ختم کی گئی، وہ روایت تھی منہ بولے بھائی کی بیٹی سے شادی نہ کرنے کی رسم. یعنی اگر کسی کو اپنا بھائی بنا لیا اور اپنی زبان سے کہہ دیا کہ میرا بھائی ہے، اب اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، تو قرآن و سنت نے یہ واضح طور پہ بیان کر دیا کہ کسی کے منہ سے کہہ دینے سے کوئی بھائی اور بہن نہیں بن جاتا، لہذا اس رسم کو بھی ختم کر دیا. اور جب نکاح کا پیغام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا یہ جائز ہے؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر کو اپنا بھائی کہتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اسلامی بھائی ہو. تو ایک شخص کو جس کو ہم اسلامی بھائی تصور کرتے ہیں یا اپنا زبان سے کہہ کے اپنا بھائی بناتے ہیں، اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بھائی بن جاتا. اس کی بچوں سے، اس کی اولاد سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے تاوقت کہ انہوں نے جو ہے وہ آپ کے خونی رشتہ دار کسی طریقے سے نہ بن جائیں. تو اس رسم کو بھی جو ہے وہ اس روایات کے تحت حضور علیہ السلام نے ختم کر دیا. ہم نے اپنی اس پریزنٹیشن کے لیے ان کتابوں سے رجوع کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور ہماری ان کوششوں اور کاوشوں کو قبول و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.